अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। पाकिस्तान में इस वक्त कशमकश, तनाव और टकराव का माहौल है। सियासी जमातों ने अपनी जंग में अदारों को भी मलाइन करना शुरू कर दिया है। जिसे जैसे सूट करता है वो वैसा बयानिया बना लेता है। गुजरांवाला के जलसे में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को टारगेट कर रहे थे, यानी मुझे क्यों निकाला सीज़न 1 चल रहा था, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा या उनका क्या बयानिया था, आइए सुनते हैं। नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ को और ISI चीफ को हिट किया, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को आप हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो? अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगी? इससे बड़ी गद्दारी क्या है? जी हाँ, वही इमरान खान साहब मुझे क्यों निकाला सीज़न 2 में 2 दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया से क्या बात करते हैं, उसको भी सुन लेते हैं। जी, Problem is, if you have a man up there who, in order to preserve himself, he's basically dismantling the future of this country to protect himself. It's one man, the army chief. There's no democracy in in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. The army is getting maligned because of one man. अब अदलिया को ले लेते हैं। यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, यही 3 रुकनी बेंच था। कासिम सूरी ने जो किया, जब इसी चीफ जस्टिस ने और इसी 3 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला दिया, तो PTI के लिए ये लोग बुरे थे और PDM शादियाने बजा रही थी। आज की तारीख में जब 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वही 3 रुकनी बेंच है। PTI के लिए वो कानून की पासदारी कर रहे हैं, आइन की पासदारी कर रहे हैं, और हुकूमत उसी अदलिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है। कभी आपने सुना कि हुकूमत भी एहतजाज करती है, वो भी अपनी अदलिया के ख़िलाफ़? जी हाँ, ये होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अदालती फ़ैसले PDM की मर्ज़ी और मंशा से नहीं हो रहे। हमारे सियासी लीडरों ने कभी इंसाफ की बात नहीं करनी, चाहे इमरान हो, नवाज़ हो या चाहे कोई और हो। अगर कोई अदारा उनके हक़ में बात करे तो वो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करे तो वो बहुत बुरा है। ख़वातीन और हज़रात, अदलिया के फ़ैसले मुल्कों में इस्तेहकाम का ज़रिया बनते हैं और हमें हर हाल में उनको मानना चाहिए। पाकिस्तान में 9 मई के दिन को लेकर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों में बहुत गम और गुस्सा है और वो उसका इजहार नहीं कर सकते। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पेशावर को हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहाँ उनको सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई। उसके बाद उन्होंने गैरिजन के ऑफिसर्स से खिताब भी किया, जहाँ उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स का, जवानों का और इवन रिटायर्ड ऑफिसर्स का मोरल कुछ थोड़ा सा बुलंद हुआ और कुछ हौसला हुआ सबको, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी और तकद्दस को हम पामाल नहीं होने देंगे और किसी किस्म की भी इंतकामी कार्रवाई की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जो लोग इन कार्रवाइयों में 9 मई को जो मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़, यानी उन्होंने उनकी 4 बातें की कि प्लानर्स, अबैटर्स, इंस्टिगेटर्स एंड एग्जीक्यूटर्स, यानी जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने सहूलत फराहम की, जिन्होंने उकसाया और फिर जिन्होंने इसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया, उन सब को हर हाल में कानून के नीचे लाया जाएगा और उन पर केसेस चलाए जाएंगे। अहमद के पास इस्लामाबाद में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, अब
اگلی سٹیج آ گئی ہے، اور اس سٹیج میں آپ کو پتہ ہے جب امن و امان بحال ہوتا ہے تو سب سے پہلے تحقیقات شروع ہوتی ہیں کہ کس نے کیا کیا تھا. آرمی چیف کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی، وہ پشاور گئے، آفیسر سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں، تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، کون کون گیا، کس نے کیا کچھ کیا، کس نے کس جگہ پہ کتنا زیادہ وہ کیا. تو وہ بہرحال تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد پتہ چلے گا. رانا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نجکاری کا ایک بڑا لمبا سلسلہ شروع کیا گیا، اور نجکاری کے سلسلے میں اب وہ آپ کہیں گے کہ ایک دم نجکاری کیسے آ گئی، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. جیسے ہی نجکاری شروع ہوتی تھی نا کسی بھی ادارے کی، پی ٹی سی ایل کی ہوئی، پاکستان کی اسٹیل کی ہوئی، تو اس کے ملازمین اکٹھے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے قوم کا یہ زیور ہے، یہ اس کو کیوں بیچا جا رہا ہے. پی ٹی سی ایل، پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلوے، وابڈا، یہ وہ ادارے ہیں جن میں سالانہ جن کے خسارے 400 ارب، وابڈا کا تو کوئی 1000 ارب کے قریب ہے، یعنی کہ 1500 ارب روپیہ جو ہے حکومت کو خود ان کی جیبوں میں ڈالنا پڑتا ہے ان اداروں کو چلانے کے لیے. یہ ادارے جب بیچ دیے جاتے ہیں تو کوئی اٹھا کے ان کو اپنے ملک میں نہیں لے جاتا. امریکہ کے کسی انویسٹمنٹ نے خرید لیا تو یہ نہیں ہوگا کہ اسٹیل مل اٹھا کے امریکہ لے جائے، یہیں پہ رہے گی، یہیں کام کرے گی، یہیں پیداوار دے گی، یہیں اس کی پیداوار بکے گی. اسی طریقے سے باقی تمام ادارے ہیں. تو سب سے پہلے جو نعرہ لگتا ہے قومی سلور ہے، یعنی قوم کا زیور ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے. بھئی قوم کے زیور کو کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کہیں پہ؟ وہیں پہ بیچا جاتا ہے، وہیں پہ اس نے چلنا ہے، وہیں پہ اس کو چلانا ہے. اب جب تک اس کانسیپٹ کو لوگوں کو کنوے نہیں کیا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت بڑا غلط کام کر رہی ہے، ملک بیچ رہی ہے، یہ ملک بک رہا ہے. اور اس طرح کے نعرے، اور چونکہ ان پڑھ لوگ ہمارے چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان پڑھ تو نہیں لیکن یہ جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک لٹریسی، اقتصادی تعلیم نہیں ہے، لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ ایک فیکٹری ہے جو کہ ایک شہر میں لگ گئی ہے ایک دفعہ، اس کا مالک کوئی بھی ہو جائے، کوئی عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، کافر ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اس فیکٹری نے وہیں پہ رہنا ہے، وہیں پہ چلنا ہے. فیکٹری چلانے والا ہو سکتا ہے بدنیتی کرے، کچھ اور کرے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دفعہ فیکٹری وہاں لگ گئی ہے اور اگر اس پہ سے منافع کمایا جا رہا ہے تو وہ پھر یہیں پہ رہے گی، کوئی اس کو اٹھا کے اکھاڑ کے نہیں لے جا سکتا. بہرحال نجکاری کے سارے عمل کے ساتھ یہی ہوا، پھر اس کی تباہی پھیری گی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. جب وہ کسی کی چیز توڑ رہے ہیں، سیاسی طور پہ ان کو اتنا ان پڑھ رکھا جاتا ہے کہ وہ پھر الٹیمیٹلی یہ کچھ کرتے ہیں جو اس 3-4 دنوں میں ہوا. تو یہ واقعی قابل برداشت نہیں تھا، بہت افسوس ہوا، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو دوبارہ. جی رانا صاحب. احمد، عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر بھی کی، قوم سے خطاب بھی کیا. 1 گھنٹے پر محیط وہ خطاب تھا جس میں انہوں نے پوری تفصیل سنائی کہ کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا پلاننگ تھی، وہی باتیں بار بار. اور انہوں نے اس چیز سے بالکل ڈینائی کیا کہ پی ٹی آئی کی کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے 9 مئی کے واقعات میں، اور مزید بھی بہت بات چیت کی. آپ اس تقریر کو کیسے لیتے ہیں؟ جی احمد. دوسری طرف خان صاحب نے رہا ہونے کے بعد خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے تو بندے ہی نہیں تھے اس میں تو حکومت کے ڈالے ہوئے بندے تھے جنہوں نے یہ سب تباہی پھیلائی ہے، اور انہوں نے جا کے اکسایا، انہوں نے سب کچھ کیا. ہمارے بندے تو اس میں معصوم ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. لازمی بات ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا یہی سٹانس ہونا چاہیے، اور یہ ٹھیک سٹانس ہے، اور ان کو روکنا چاہیے کہ آئندہ سے ان کا کوئی بھی ورکر اس قسم کے پلاننگ میں، اس قسم کی چیزوں میں نہ ملوث ہو، نہ وہ توڑ پھوڑ کرے، نہ چیزوں کی تباہی پھیرے. بینظیر کی شہادت ہوئی، ایسے ہی لوگ مشتعل ہوئے. لیڈر کے پیچھے لوگ مشتعل تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی اس وقت کسی کو نہیں پکڑا گیا، سب نے سمجھا کہ شاید یہ جائز کیا، جبکہ اس وقت بھی چیزیں جلائی گئی تھیں. غلط اس وقت بھی ہوا تھا. بی بی بھی زندہ ہوتی تو وہ کبھی یہ خواہش نہ کرتی کہ ان کے بعد یہ کچھ کیا جائے گا. خان صاحب بھی جب جیل میں گئے تو میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے پیچھے اتنا جلاؤ. احتجاج ضرور ہو، سڑکوں پہ ہو، اتنا جلاؤ گھراؤ ہو. احتجاج پہلے بھی ہوتے تھے، جس جگہ پہ ہو رہے ہیں، فار ایگزامپل لاہور مال روڈ پہ ہو رہا ہے، کراچی میں شارع فیصل پہ ہو رہا ہے، اسلام آباد پہ بلو ایریا پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے. باقی جگہوں میں زندگی نارمل ہوتی، کسی کو کچھ نہیں ہوتا. احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، ٹی وی پہ چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اب آگ جلائیں اور پھر چیزوں کو جلانا شروع کر دیں، اور پھر اس سے اور حکومت کو تو فرق نہیں پڑتا. ابھی آج بھی ہماری حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا. میرا خیال ہے کہ اب اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ اب اس حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے ان کو اور کوئی اس کا ساتھ دے گا. جتنا جنہوں نے ساتھ دیا وہ بہرحال کہہ لیں اس سے زیادہ نقصان اٹھایا، بہت زیادہ نقصان اٹھایا. یعنی جو مورالٹی کا نقصان ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں.
فوج کا میرال بہت زیادہ ڈاؤن بھی ہے اور غصہ بھی ہے ان لوگوں کو کہ جو کچھ آرمی کے یونیفارم کا، وہ ایک یونیفارم کی جب آپ چھل کر دیتے ہیں تو ایک عام فوجی بھی یہ فیل کرتا ہے کہ یہ میرے کپڑے، میری وردی، یہ سب انسلٹ ہو گئی. تو یہ انسلٹ ناقابل برداشت ہے. آپ نے 70 سال جس ملک کے لیے جانیں قربان کی ہوں، اسلام کے نام پہ کی ہوں، افغانستان میں کی ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت پڑی، پاک فوج کا ہر سپاہی یہ جانا چاہتا ہے، ٹینکوں کے نیچے لیٹے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد یہ پروپوگنڈا نیوا پروپوگنڈا، بھارت کا پھیلایا ہوا پروپوگنڈا. میں آج بھی کئی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو یہیں پہ بات ہو رہی تھی کہ بھارت کا جھوٹ جو ہے اور ان کا پروپوگنڈا ہے، امریکہ کا اور ایسے دشمن ممالک کا، امریکہ کا تو نہیں لیکن باقی دشمن ممالک کا ایسا پروپوگنڈا ہے جو بہرحال بہت زیادہ شدید ہو چکا ہے. اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا، جس کا نقصان اب یہ ہے کہ لوگوں کا غصہ ایسی جگہ پہ جا کے نکلتا ہے جہاں پہ نہیں نکلنا چاہیے، اور یہی پروپوگنڈے کا مقصد ہوتا ہے. تو بہرحال جو پروپوگنڈے کا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں شاید ایسی چیزیں نہیں ہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے مقام پہ آ جاتے ہیں. پولیٹیکلی لوگ بہت زیادہ عجیب طریقے سے کہہ لیں کہ بیہیو کرنے لگ پڑے ہیں، جن کو کریکٹ کرنا، ٹھیک کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور پارٹیز کو بھی چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں اپنے ورکرز کو. احمد، آئی ایم سوری، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب کو ایسی ہی تقریر کرنی چاہیے تھی یا ان کا سٹینس ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے اور عدالت نے، جس نے ان کو ریلیف دیا، جس نے ان کو گھر بھیج دیا، جنہوں نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا، انہوں نے بھی ان حالات کا ذمہ دار، ان حالات کی رسپانسبلٹی عمران خان صاحب پر ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتے، یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی. بہرحال آپ کو پتہ ہے خان صاحب ہیں، پٹھان ہیں. آج انہوں نے قوم کے خطاب میں کافی ایسے الفاظ استعمال کیے جو ایک فارمر پرائم منسٹر اور ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر کو سوٹ نہیں کرتے تھے، اس کے شایان شان نہیں تھے، لیکن انہوں نے استعمال کیے. خان صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب کو کہا کہ تم بے غیرت ہو، تمہارے ہینڈلرز بھی بے غیرت ہیں، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے یا تم بے شرم ہو. انہوں نے کہا کہ جب میری بیگم کی بات آتی ہے تو وہ گھر کی پردہ دار خاتون ہیں اور ان پر آپ نے اریسٹ وارنٹ نکال دیے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جتنی خواتین جو جس بھی قسم کے عدالتی کارروائی میں یا ایف آئی آر میں ان کا نام ہوتا ہے، وہ اس میں ملوث ہوتی ہیں، وہ باپردہ نہیں ہوتی. بہرحال خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے جو میں نے شاید کل بھی کیا تھا کہ جب آپ کی ایک پردہ دار خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس پر اکٹھے ہو کر جانے اور حملہ کرنے کی بات کر رہی تھیں، جس سے آپ بالکل ڈینائی کر گئے ہیں، آپ چٹا انکار کر گئے ہیں، تو چٹا جواب دیتا ہے کہ جناب ہمارا اس میں کوئی نہ تعلق تھا، حالانکہ بے تحاشا آڈیو اور ویڈیو اس پر ایویڈنس موجود ہے. تو چادر اور چار دیواری اس ملک میں صرف آپ کی ہے یا چودھری صاحبان کی ہے؟ چادر اور چار دیواری باقی کسی آرمی آفسر کے گھر کی نہیں ہے، کسی سویلین کے گھر کی نہیں ہے. بقول آپ کے باقی سارا پاکستان بے غیرت ہے. خان صاحب کچھ تھوڑا سا خیال کریں. کسی بھی سیاستدان کا گرفتار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. خود عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک چلائی. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں غفار خان، ولی خان، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، محترمہ بے نظیر بھٹو عدالتوں کے اور کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتی رہیں. سیکنڈ ٹیئر پی ٹی آئی کی خود ایک دفعہ اریسٹ ہو چکی ہے. آپ اریسٹ ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور وہ بھی ایک عدالت نے آپ کو اریسٹ کیا. بہرحال 9 مئی کو جو ہوا خواتین حضرات، اس کو دیکھ کر میرے جیسے آدمی کے لیے ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو اس ملک میں ہیں، ان کا مفاد ملک کے مفاد سے اوپر ہے، مقدم ہے اور ضروری ہے. پاکستان چاہے جائے بھاڑ میں. انہوں نے کبھی قوم کی تعمیر نہیں کی، انہوں نے صرف امیڈیٹ چینج مانگی، اور امیڈیٹ چینج چاہیے ان کو حکومت چاہیے، ان کو طاقت چاہیے. اس کے لیے یہ چاہے کچھ بھی کر لیں. خان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جب یہ عدالت سے گھر تشریف لائے تو ان کی بہنوں نے ان کا استقبال کیا، ان کا سر متھا چوما.
میں خان صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ BBC ورلڈ کے مطابق جو 12 لوگ آپ کو اس جیل سے نکلوانے کے لیے اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کی بہنیں آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی بیوائیں آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہیں، ان کے یتیم بچے آج بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے بوڑھے ماں باپ جن کی لاٹھی ٹوٹ گئی وہ آج بھی ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کی اس اقتدار کی جنگ کی بھینڈ چڑھ گئے۔ آپ کو رات کو نیند کیسے آئی ہوگی؟ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔